शाम का वक्त था। खूबसूरत वादियों में बनी ये नवाब हवेली पूरी शान और शौकत से खड़ी थी। वो चारों शाम के वक्त हवेली से छुपकर निकले थे, हाथों में अपनी अपनी चप्पल उठाए। वो बड़ी एहतियात से चल रहे थे ताकि शोर ना हो। वो गीली रेत पर अपने सफेद मखमली पांव रखती आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी हर कदम पर छन की आवाज पैदा हो रही थी, जो आवाज खामोशी में एक सांस पैदा कर रही थी। उसके पीछे पूरी टोली थी। सबसे आगे दिलकश, फिर उसके पीछे मीना, मीना के पीछे जिमल और जिमल के पीछे वाहिद, एक सिपाही अली। वो चारों दबे पांव निकले थे। तीनों लड़कियों ने लंबी चादर सर पर ओढ़ रखी थी, जिससे चेहरा भी छुपा हुआ था, जबकि अली ने रुमाल से चेहरा छुपाया हुआ था। दिलकश, सोच लो, आखिरी बार की तरह हम पकड़े गए तो? ये आवाज सबसे डरपोक मीना की थी। मीना, चुप रहो, आज तो हम इस बाग से आम लेकर ही जाएंगे। वो दिलकश ही क्या, जो जिस मार्ग के पर निकले और वो अधूरा छोड़ते। बाग में इस वक्त माली नहीं था। ओए बंदर, पीछे क्या खड़े हो, आगे आओ कि आम तोड़ो। दिलकश ने पीछे खड़े 15 साला अली को घसीटा था। वो बेचारा इन तीनों की बातों में आ गया था, जो इनके साथ चला आया था, पर अब यहाँ आम चोरी करते डर तो उसे भी बहुत लग रहा था। दिलकश, यदि खुदा के लिए इस बार मुझे छोड़कर भागेगा मत। वो इन तीनों को पिछली बार की बात याद करवाते खबरदार कर रहा था। फिर डरते डरते वो दरख्त पर चढ़ा। वो तीनों उसको पीछे से देखती हंस रही थी। खूब सारे आम तोड़कर नीचे आया, जो नीचे खड़ी मीना ने टोकरी में रख लिए थे। हंस ले आप तीनों, अगर पकड़े गए तो मैं कह दूंगा जीमल अदी और दिलकश अदी ही मुझे यहाँ लाई थी। देखो दिलकश, अगर तुम्हारे लाला को खबर हो गई तो हम तीनों भरी जवानी में ना मारे जाएंगे। जिमल को जारिब शाह का खौफ सवार हुआ था। कुछ नहीं होता, जरा हटो, मैं तोड़ूंगी आम। वो दिलकश अपनी काली स्याह चादर संभालती एक पत्थर उठाकर एक निशाना लगाने ही लगी थी कि पीछे से किसी की आवाज गूंजी। पीछे छुपे तीनों साथी दुम दबाकर भागे थे, जबकि दिलकश, जिसे पीछे खड़ा शख्स देख चुका था, वो ऐसे ही पेड़ की तरफ मुंह किए खड़ी रही। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला था। आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। वो इस बार बचा ले अल्लाह साईं, वो वर्द करती दुआएं करने लगी, जबकि हर बार वो ऐसे ही दुआ करती थी मगर फिर वही काम करती थी। ए लड़की, कौन हो तुम? दिलकश ने चादर को और कस के पकड़ लिया था। किसी और के बाग से चोरी करना जुर्म है और इसकी सजा तुम्हें अभी मिल सकती है, एसपी शाजिम खान ने रौब से कहा। तो दिलकश ने जोर से आंखें मीची। देखो, मुझे जाने दो, कुछ आम से आपका क्या जाएगा, मैं एक गरीब सी लड़की हूँ। अभी तक वो पलटी नहीं थी। दिलकश उस वक्त को कोस रही थी जब वो यहाँ आई थी। अब अगर ये बात हवेली तक जाती तो उसकी शामत पक्की थी। ओके, तुम जाओ, लेकिन आइंदा कहीं चोरी करती देखी गई तो वहीं से पकड़ के जेल में बंद कर दूंगा। शाजिम की इजाजत मिलते वो जाने के लिए पड़ती थी, पर आम उसके हाथ में थे। रुको, ये आम तो वापस रखो। शाजिम ने इसकी कलाई पकड़ ली थी और एक झलक जब दिलकश को शाजिम की दिखी तो साकित होता। दिलकश की आंखों को देखता रह गया था। काली सा चादर में छुपा सफेदो सुर्ख चेहरा, जिसमें सिर्फ आंखें ही आया हो रही थी। हेजल ग्रीन कलर की आंखें, जिसमें भर भर के काजल लगाया गया था। उन आंखों पर पहरा देती घनी बड़ी पलकें खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। ये लो अपने आम जल्लाद। दिलकश मुंह बनाती दो लफ्ज कहती, मौका मिलते वहां से तेज रफ्तारी से निकलती चली गई थी, मगर उसके पाँव में पहनी पायल की आवाज शाजिम को अभी तक सुनाई दे रही थी। शाजिम का ट्रांसफर इस छोटे से गांव में अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। नवाब हवेली का अहम केस था, जिसे हल करने उसे गांव भेजा गया था, और इस बाग के सामने से वो गुजर रहा था जब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो चोरी छुपे आम पर निशाना लगाने ही वाली थी। उसके लंबे स्याह घुंघराले बाल, जो पूरी कमर से नीचे तक थे, चादर से नजर आ रहे थे। फिर सफेद पाँव में पहनी पायल ने शाजिम को मुतवजा किया था, और वो एक ट्रांस किसी कैफियत में खींचा चला आया था। अहमद ने बुलाया, चल भाई, मैं कब से वहां गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहीं खड़े हो। अहमद शाजिम का साथी और दोस्त उसे बुलाने आया तो वो दोनों जीप में बैठे वहां से निकलते चले गए थे, पर पूरे रास्ते उस काली चादर वाली लड़की के बारे में ही सोचता रहा था, जिसकी आवाज घबराहट में मीठी सी लगी थी और आंखें तो कई कहानियां छुपाए हुए थी। ये एक छोटा, बहुत ही खूबसूरत गांव था। यहाँ नवाब शाहनवाज की हवेली थी। वो बेहद इंसाफ पसंद थे। वो 2 भाई थे,
ایک نواب شاہ نواز اور دوسرا مراد شاہ نواز۔ نواب شاہ نواز کے دو بچے تھے، ایک نواب ظریف شاہ اور دوسری نواب دلکش شاہ نواز، جو کہ بہت منت مرادوں کے بعد ہوئی تھی۔ گھر بھر کی لاڈلی اور سب کی جان تھی۔ دوسرے بھائی نواب مراد شاہ، جن کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے، پہلا بیٹا شہزیب، پھر بیٹی زمل، تیسرے نمبر پر مینا، پھر علی۔ دونوں بھائیوں میں بہت بنتی تھی۔ وہ گاؤں کا ہر ایک چھوٹا مسئلہ مل کر حل کرتے تھے۔ اس گاؤں کے سرپنچ نواب شاہ نواز ہی تھے، جبکہ مراد ان کے ساتھ ساتھ ہر کام میں ہوتے تھے۔ حویلی میں سب بچوں کی آپس میں دوستی تھی۔ نواب ظریف شاہ نواز کا رشتہ بچپن سے ہی زمل سے ہو گیا تھا، باقی سب ابھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ نواب شاہ نواز کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ نواب مراد شاہ نواز کی بیگم شمائلہ تھی، جن کا حویلی میں راج تھا۔ ان کی کہیں کوئی بات بھی نہیں ٹالی جاتی تھی۔ پورے گاؤں ہی حویلی والوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا، اور یہ صرف نواب شاہ نواز کی ایمانداری اور انصاف پسندگی کی وجہ سے ہی تھا۔ گاؤں کا ایک اصول ہوتا ہے، وہاں دن چڑھے تک کوئی نہیں سوتا۔ اسی طرح نواب حویلی میں بھی سورج نکلتے ہی سب کی صبح ہو گئی تھی۔ مرد حضرات باہر حویلی میں بنے مردان خانے کے سامنے والے صحن میں بیٹھے گاؤں کے ہی ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، جبکہ اندر حویلی میں سارے ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایسے میں دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی کل شام والے قصے کو ابھی بھی یاد کر رہی تھی۔ وہ روبدار چہرہ اور کڑک آواز اس کے دماغ میں ابھی تک گھوم رہی تھی۔ دلکش۔ زمل نے دلکش کے کمرے میں ہنستے ہوئے آواز لگائی۔ زمل حویلی میں لڑکیوں میں سب سے بڑی تھی۔ سب سے پہلے نواب ظریف شاہ، دوسرے نمبر پر زمل، پھر تیسرے نمبر پر نواب شہزیب شاہ، جو کہ زمل کا ہی بڑا بھائی تھا، اور پھر مینا کے بعد دلکش، اور آخر میں علی تھا، یعنی دلکش حویلی کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی، اور اسی طرح علی بھی حویلی کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا۔ لگتا ہے کل کا ڈر ابھی تک نہیں نکلا، کہیں خواب میں تو ASP صاحب نظر نہیں آئے نا؟ زمل کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہنس دی تھی اور بولی، چپ کرو زمل، کہیں میں یہ کنگا اٹھا کر نا تمہارے منہ پر ہی نہ مار دو۔ دلکش نے منہ پھیلا کر فوراً کنگا اٹھایا۔ دلکش گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مگر مجال ہے جو مینا اور زمل کو ادی بولتی ہو، وہ ہمیشہ ان کا نام ہی لیتی تھی، اور تینوں کی عمر میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا، مگر وہ تینوں ایک دوسرے کی اچھی سہیلیاں تھیں۔ اسی وقت کمرے میں مینا بھی داخل ہوئی تھی۔ ارے، میں سوچ رہی تھی دلکش، سوچو اگر اس SP صاحب کو یہ پتا لگ گیا کہ تم نواب شاہ نواز کی بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ مینا نے مزید دلکش کو ڈرانا چاہا تو دلکش کے نیم کٹورے مزید کھل گئے تھے۔ مینا، ادی تمہارے منہ میں کی چھکر، پیچھے سے علی نے ہنستے ہوئے کہا تو دلکش نے تکیا اٹھا کر اس کی طرف اچھالا، جو کہ وہ کیچ کر گیا تھا۔ آئے ہائے بندر، تمہارے منہ میں خاک، بس یہی تو دعا ہے کہ یہ سچ اس SP کو بھی پتا نہ چلے، ورنہ لالا تو میری جان ہی لے لیں گے۔ وہ بال سلجھاتے کنگا واپس رکھ رہی تھی جب اسی لمحے باہر سے ملازمہ نے اطلاع دی کہ گاؤں کے نئے SP شازم خان صاحب نواب شاہ نواز سے ملنے آئے ہیں، اور وہ ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ دلکش کے ہاتھ سے کنگا زمین پر گرا۔ زمل نے مینا کو دیکھا اور مینا نے دلکش کو، جبکہ علی تو آرام سے بیٹھے دانت نکالے ہنس رہا تھا۔ اب بولو ادی، بھلا کوئی قسمت سے بچ سکتا ہے کیا؟ علی نے شرارت سے کہا اور کمرے سے تیز رفتاری سے نکلا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب دلکش کوئی باری چیز ہی اٹھا کر اس کے سر پر مار دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دلکش نے جیسے ہی گلاس اٹھایا، اس سے پہلے ہی وار کرتی زمل نے اسے روک لیا تھا۔ زمل، اب میں کیا کروں؟ وہ میری شکایت کرنے تو نہیں نہ آیا؟ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں چکر لگانے لگی تھی۔ اتنا پریشان نہیں ہو دلکش، اس SP کو کیا پتا کہ نواب شاہ نواز کی بیٹی دلکش ہی ہے وہ چورنی جو ایک غریب کسان کے باغ میں آم چوری کر رہی تھی۔ مینا نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ مینا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ یہاں میری شکایت کرنے کیوں آئے گا؟ دلکش خود ہی کو سمجھاتی سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ ویسے دلکش، SP ہینڈسم تو تھا کیا؟ زمل نے ذرا شرماتے ہوئے کہا تو دلکش نے اسے گھوری سے نوازا۔ ارے خاک ہینڈسم تھا، جلاد جیسی آنکھیں، مجھے گور رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سالم نکل لے گا۔ میں نے کیا ہی کیا تھا، 2 آم ہی تو لیے تھے، میرے 2 آم لے جانے سے کہیں وہ غریب تو نہیں ہو جاتا، اوپر سے مجھے اتنا بڑا لیکچر بھی دے ڈالا۔ وہ آرام سے شازم کی
تعریف میں قصیدے پڑھ رہی تھی اور جمل اور مینا دونوں اس کی حالت دیکھ کر زوردار کہکا لگا گئی تھی۔ نواب شاہ نواز کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ ایس پی شازم آئے ہیں، وہ باقی سب سے اجازت دیتے ہوئے بعد میں آنے کا کہہ چکے تھے۔ ملازم سے کہہ کر شازم خان کو بیٹھک میں بلایا گیا تھا۔ نواب شاہ نواز اپنے مخصوص روب و وقار کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ سب کے ساتھ ہی ظاہر بیٹھا تھا۔ سامنے ایس پی شازم خان اپنی وردی میں برجمان تھا اور ساتھ ہی احمد بیٹھا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کمرے میں موجود نہیں تھا۔ گفتگو گاؤں کے معاملات پر ہو رہی تھی۔ ایس پی صاحب، آپ کو میں نے اسی سلسلے میں یہاں بلایا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے گاؤں میں کچھ غیر معمولی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں، جن میں گاؤں سے لڑکیاں غائب کرنا اور منشیات فروخت کرنا شامل ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ نواب شاہ نواز نے شازم کو بات کا اختتام کرتے ہر بات بتا دی تھی۔ ازارب ان کے رہنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ نواب صاحب نے استفار کیا۔ جی بابا صاحب، کر دیا ہے، چلے آپ کو کمرہ بخشی دکھا دے گا۔ ظالم نے بخشی سے کہا، جو کہ ان کے گھر کا اور حویلی کا خاص ملازم تھا، تو دونوں بخشی کے ہمراہ چل دیے۔ دلکش تو زمل کے ساتھ بیٹھک کے دروازے پر کھڑی سارا منظر دیکھ لے گی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ چلو دلکش، اور کتنا نہارو گی ایس پی کو؟ زمل بار بار اس کا دوپٹہ پکڑتی اسے واپس چلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن اس کی سوئی تو یہی جاننے میں اٹکی تھی کہ اندر آخر بات ہو کیا رہی ہے۔ سمل، چپ کر کے کھڑی رہو نا، تمہاری چون چڑا کی وجہ سے مجھے اندر کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دلکش ہلکے کھلے دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے دروازہ پورا کھلتا چلا گیا اور سامنے ایس پی شازم کو کھڑا پایا۔ اب کی بار زمل کے بھی پیروں سے زمین نکلا تھی، کیونکہ دلکش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھاگنے سے روک لیا تھا۔ شازم نے ساکت کھڑی لڑکی کو بہت غور سے دیکھا تو وہ آنکھوں سے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ یقیناً یہ کل باغ والی چورنی ہی تھی۔ وہ پولیس میں تھا، اس کی نگاہیں فوری پہچان لی تھی۔ شازم کو خود کو یوں گھورتے دیکھ دلکش نے نامحسوس انداز میں اپنے دوپٹے کے پلو سے منہ چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم چورنی؟ شازم کی گہری آواز دروازے کے اوپر گونجی تو دلکش نے اپنا حلق کا کانٹا نپا، یعنی وہ پہچان گیا تھا۔ اللہ سائی، آہد بچا لے صرف آج۔ دلکش دوپٹے کا سرا منہ میں دبائے دعا گو تھی۔ تمہیں کوئی وہم ہی ہوا ہوگا، میں کل حویلی میں ہی تھی۔ دلکش کا دل کیا کسی طرح یہاں سے غائب ہو جائے، مگر اس کی زبان سے فوری نکلا۔ شازم نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، نگاہ اس کی پائل پر ٹھہر سی گئی۔ سیریسلی؟ تو پھر وہی ہیزل آنکھیں، وہی پائل، سب میرا وہم تھا؟ ایس پی شازم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پائل؟ دلکش کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے فوری یاد آئے کہ کل وہ اپنی پائل اتارنا تو بھول ہی گئی تھی۔ اب کی بار شازم نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی جھانک میں واقعی اس کے پاؤں میں وہی چاندی کی نازک پائل جھانک رہی تھی۔ دلکش نے نامحسوس انداز میں پاؤں چھپانے کی کوشش کی، جس میں ناکام ٹھہری۔ چلو دلکش، سمل نے گھبرا کر دلکش کا بازو کھچا، کیونکہ دلکش تو پتھر کی ہی ہو گئی تھی۔ نواب صاحب کی بیٹی؟ شازم نے دونوں کو روکنے کا اشارہ کیا۔ یہ سوال ایسا تھا کہ دونوں ساکت ہو گئے، ایسا لگا کہ بجلی گر گئی ہو۔ دلکش کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ جی میں دلکش شاہ نواز ہوں، اس نے نظریں جھکائی اور لرزتی آواز میں بولی۔ شازم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ او، نواب کی بیٹی اور چورنی، بہت کمال ہے، پر ہلکا سا سر چٹک کر طنز کر گیا۔ نہیں، یہ چورنی نہیں ہے ایس پی شازم، وہ بس شرارت تھی۔ جواب سیمل کی طرف سے آیا۔ شازم کی سخت نظریں ذرا نرم پڑی۔ احمد نے افسوس کیا، کیونکہ اب شازم کی چنگل سے کون بچا سکتا تھا انہیں، ان بیچاری لڑکیوں کو۔ مگر شازم کی آواز اب بھی کڑک تھی۔ شرارت یا جرم، قانون میں دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن وہ لمحہ بڑھ کر رکا۔ میں تمہارے بابا صاحب کے سامنے ابھی کچھ نہیں کہوں گا۔ دلکش نے حیرت سے نظریں اٹھائی۔ واقعی؟ زمل نے بھی دل ہی دل میں شکر کیا۔ ہاں، لیکن یاد رکھنا، تمہاری یہ پائل اگر پھر کہیں جرم کی جگہ بجی تو اس کی آواز سیدھی حوالت تک ہی لے جائے گی۔ شازم کی نگاہوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اب وہ واقعی تنگ کر رہا تھا۔ دلکش کا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ زمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اسے وہاں سے کھینچا، پر پھر قسمت
बुरी निकली और पीछे ही जारिब बाहर निकल आया। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम लोग? जारिब ने सख्ती से पूछा। वो हम तो बस। सिमल ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा मगर दिलकश ने उसका हाथ जोर से दबा दिया। हम तो बस अंदर मुलाजमा को ढूंढ रहे थे। दिलकश ने बड़ी मासूमियत से झूठ तोड़ा और नजरें झुका ली। जारिब ने दोनों को शक की नजर से देखा। मुलाजमा ढूंढने का ये तरीका होता है? दरवाजे से कान लगाकर खड़ी रहो, जाओ यहाँ से, वो जरा तेज आवाज में बोला। तो जिमल और दिलकश जान बख्शी पर वहां से निकले थे। पीछे खड़े शाजिम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। दिलकश शाहनवाज, तुम्हारा मिजाज भी तुम्हारे नाम की जैसा है। देखते हैं कितनी दिलकशी है तुम्हारे रंगों में। वो अब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। क्या जरूरत थी बिचारों को यूं तंग करने की? अहमद ने पूछा। बिचारी तो ना कहो, चोरनी है, कल बाग से आम चोरी कर रही थी। शाजिम अपने कमरे में बेड पर नींदराज हुआ था। जो तुम्हारे चंगुल में फंस जाए वो बेचारा ही होता है। अहमद की बात पर वो हंस दिया था। नवाब हवेली का वसीओ अरीज सहन शाम की लाली में नहाया हुआ था। दरख्तों की ठंडी छांव और फिजा में घुली मिट्टी की खुशबू दिल को भा रही थी। जिमल हाथों में संगे मरमर की प्याली थामे किचन से निकली थी जिसमें बादाम का शरबत भरा हुआ था। वो सीधी जारिब शाह के कमरे की तरफ बढ़ रही थी जहां जारिब कुछ कागजात में देखने में मसरूफ था। उसकी बुरी आंखों में वही संजीदगी और वकार था जो हर वक्त दिलों में रोब डाल देती थी। साईं, जिमल ने आहिस्ता से आवाज दी। आ जाओ। फिर इजाजत मिलते ही कमरे में दाखिल हुई और प्याली टेबल पर रखी। जारिब ने नजरें उठाकर उसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई। ये काम मुलाजमा भी कर सकती है, क्यों खुद को थकाती हो? जिमल ने नजरें झुका ली। चेहरे पर हल्की सी शर्म से गुलाल उतर आया था। ये तो मेरा फर्ज है, आपकी खिदमत करने से मुझे खुशी मिलती है जारिब साई। जारिब ने लम्हे भर उसे देखा। उसके अंदाज में नरमी थी मगर जुबान पर अल्फाज कम ही आते थे। वो जारिब के आगे चुप ही रहती थी। और ये तुम मर्दान खाने की तरफ क्या करने आई थी? ये जारिब ने याद आने पर सवाल दागा। जिमल की सांस अटकी। अब दिलकश की बच्ची की वजह से उसे डांट सुननी पड़ेगी। वो मुलाजमा को बुलाने आई थी, मोरे ने भेजा था। वो सुबह वाला झूठ ही कह गई थी। दिलकश के साथ मिलकर ऐसी शरारतें मत करो, वो तो छोटी है, ना समझ है, पर तुम समझाया करो, वो बहुत नरमी से बोला। जीवन ने इस्बाती नजरों से देखा था। जारिब यब तक उसे देखे गया। वो बहुत मासूम सी थी। जिबल ने नजरें उठाई। उसके दिल में एक लम्हे को धड़कन तेज हुई। उसी लम्हे दिलकश कमरे में दाखिल हुई थी। वो जिबल को ढूंढते ढूंढते ही यहाँ आई थी। ओए हुए, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं जाती हूँ लाला, कैरी ऑन। दिलकश हंसी दबा गई थी। जिमल ने सर पर हाथ मारा। ये लड़की भी ना। दिलकश रुको, किसने कहा यहाँ से जा? जारिब की पुकार पर रुकी थी। इधर आओ और गौर से सुनो। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचती है। तुम्हें एहतियात से चलना होगा, खासकर अब जब हवेली के इर्द गिर्द कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। कौन लोग? दिलकश ने उलझ कर पूछा। यही पता लगाना है। गांव से लड़कियां गायब हो रही हैं, इसलिए कल एसपी शाजिम खान को बुलाया है। शाजिम के नाम पर दिलकश का हलक तक कड़वा हुआ था। ये एसपी कैसा है? सीमल ने पूछा। कौम के मामले में सख्त और ईमानदार, लेकिन बाकी अभी वक्त बताएगा। जारिब ने शरबत का घूंट भरते हुए कहा। अब जाओ, सो जाओ दोनों। जारिब ने दोबारा काम में मसरूफ हो गया था। दिलकश खामोश रही। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उतर आई थी, जैसे आने वाले दिन कुछ नया तूफान लेकर आएंगे। नवाब हवेली में इस वक्त रात का खाना खाया जा रहा था। सब लोग जमीन पर लगे दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठे थे। यहाँ का एक असूल था कि पहले मर्द हजरात खाना खाते थे, उसके बाद खवातीन। अभी भी घर के सारे मर्द बैठे हुए थे। मुलाजमा सफेद हवेली की सारी खवातीन खाने का इंतजाम कर रही थी। जाओ बख्शी, एसपी साहिब को बुला लाओ। मेहमानों के बगैर ये रोटी हमारे हलक से नहीं उतरेगी। नवाब साहिब का हुक्म सुनते ही वो शाजिम और अहमद को बुलाने चला गया था। रुके बख्शी चाचा, मैं बुला देती हूँ। बीच रास्ते में दिलकश ने उन्हें रोक दिया था। वो तो मुलाजिम थे, इसलिए उसकी बात भी मान ली और वापस पलट गया। दिलकश मीना के साथ दबे कदमों चलती हवेली के पिछली तरफ आई थी, जहां पर शाजिम और अहमद ठहरे थे।
دلکش، اب تمہاری یہ حرکت یہاں بھی شروع ہو گئی ہے؟ کان لگا کر دوسروں کی باتیں سننا گناہ ملتا ہے۔ دلکش نے مینا کو انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تھا اور خود دروازے سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے ہو کر کان لگائے سننے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ اندر سے کوئی آواز آ ہی نہیں رہی۔ جب کچھ سنائی نہ دیا تو منہ بناتی پیچھے ہوئی اور دوپٹے میں چھپی چھوٹی سی کانچ کی بوتل نکال کر کھولنے لگی۔ مینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دلکش، ایس پی صاحب یہاں پر کام کے سلسلے میں آئے ہیں؟ کیوں ان کی ہڈیاں توڑنے پر لگی ہوئی ہو؟ مینا نے وہ شیشی دلکش کے ہاتھ سے چھینی چاہی کیونکہ اس میں تیل تھا جو اب کمرے کے دروازے کے ارد گرد باہر ڈالنے لگی تھی۔ مینا، تم اتنی ڈرتی کیوں ہو یار؟ تھوڑا صبر تو کرو، ایک آدھی ہڈی ٹوٹے گی، مر نہیں جائے گا وہ۔ دلکش نے ہنستے ہوئے تیل کی شیشی کھول کر پوری دروازے کے باہر انڈیل دی، اپنی دروازہ بجا کر دروازے کی اوٹ میں چھپ کر انتظار کرنے لگی۔ مینا اس کے پیچھے کھڑی خیر کی دعا کر رہی تھی۔ شاذم جو دروازہ بجنے کی آواز پر دروازہ کھولنے لگا، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا سامنے سے بھاگ کر آتا علی اس تیل پر پاؤں رکھتا زمین بوس ہوا تھا اور ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ دلکش نے اپنی چاروں انگلیاں دانتوں میں دبا لی جبکہ مینا تو اپنی آنکھیں ہی بند کر گئی تھی۔ شاذم بھی اب اس نئی افطار پر حیرت زدہ کھڑا تھا۔ یہ کیا کر دیا ایس پی صاحب آپ نے؟ میرے چھوٹے بھائی کی کمر توڑ دی۔ دیوار کی اوٹ سے دلکش باہر نکلی اور مصنوعی آنسو بہاتے سارا الزام شاذم پر لگا گئی تھی۔ علی اپنی کمر پکڑے چیخ رہا تھا، میں نے؟ یہ صاحب تو خود ہی بھاگ کر یہاں آئے ہیں اور زمین کو سلامی پیش کرنے لگے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاذم نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ ہائی اللہ، میری ان گناہگار آنکھوں نے صاف دیکھا ہے کہ کیسے تم نے ٹانگ اڑا کر میرے بھائی کو گرایا ہے۔ دلکش کی 2 نمبر ایکٹنگ دیکھ مینا نے دل میں ہی اسے سراہا تھا۔ ارے لڑ بات میں لینا، مجھے تو کوئی اٹھا لو۔ علی کے اس طرح کہنے پر احمد کی ہنسی نکل گئی تھی۔ پھر شاذم اور احمد نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی ہڈیاں بچ گئی تھی، بس کمر میں ذرا درد تھا۔ آپ دونوں کو کھانے کے لیے بلایا ہے۔ مینا نے شاذم اور احمد کے منظر سے ہٹانا چاہا جس میں وہ کامیاب رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھک کی طرف چلے گئے۔ کیا ضرورت تھی؟ بندر خود آ کر کنویں میں چھلانگ لگائی ہے، اس ایس پی کو گرنے دیتا نا، اور تم بیچ میں آ گئے، سارا پلان خراب کر دیا۔ دلکش علی کا کان پکڑ کر بولی تھی۔ اللہ کو مانو دلکش، ادیب یہاں میری کمر ٹوٹ گئی، اب میں کل ڈیٹ پر کیسے جاؤں گا؟ وہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے گویا ہوا، ابھی انڈے سے نکلے نہیں اور ڈیٹ پر جانا ہے، ہٹو راستے سے۔ دلکش کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ مینا علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتی دلکش کے پیچھے چلتی تھی۔ وہ دونوں سیدھا کچن میں آئی تھی اور جہاں زمل شمائلہ بیگم کے ساتھ ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی، دلکش اب تم بھی کچھ کام سیکھو، کل کو اس گھر سے رخصت ہونا ہے، یہ لو۔ وہ بات دن میں 10 بار دلکش کو یہ والی بات سمجھاتی تھی۔ ابھی نہر کے پاس جس کا مکان ہے نا رشیدہ، وہ آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس کے بچے کی سائیکل تم نے چھین لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر بولی، روز ہی گاؤں سے کوئی نئی شکایت آتی ہے۔ دلکش کے منہ پہ 12 بج گئے تھے۔ مورے، اس کدو سی شکل والے بچے نے یہ نہیں بتایا کہ میرے نئے سوٹ پر اپنی سائیکل بگاتے کیسے سارا کیچڑ اچھالا تھا؟ وہ اپنی صفائی میں بولی تھی۔ جی مورے، دلکش بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم اس کے ساتھ ہی تھے۔ تم تینوں کی مجھے خوب سمجھ آتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، حویلی کی لڑکیاں بالکل ادب نہیں ہے ان میں، اب سے کوئی شکایت نہ آئے، میں بتا رہی۔ وہ تینوں حامی بٹ گئی تھی۔ زمل اور مینا کی طرح دلکش بھی انہیں مورے ہی کہتی تھی چونکہ وہ اس کی چچی تھی۔ مورے، ہمارا ڈنر کمرے میں بیچ دے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں مزید لیکچر سننے سے بچ کر نکل گئی تھی۔ شاذم، یہ ایس پی شاذم ہے اور یہ ان کے دوست احمد۔ کھانے کے بعد قہوہ کا سلسلہ جاری تھا، اس سے وہ ابھی تک بیٹھک میں ہی تھے۔ جی اچھا لگا آپ سے مل کر۔ شاذم بغل کیک ہوا تھا۔ نواب مراد اور شاذب شاہ سے یہ شاذم کی پہلی ملاقات تھی۔ چلے کچھ اہم پہلو پر گفتگو کرنی ہے، ہم ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ ظریف کے کہنے پر وہ سب ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے تھے۔ نواب حویلی کے ڈرائنگ روم میں باڑی قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر آباء و اجداد کی تصویریں آویزاں تھیں اور بڑے بڑے فانوس جل رہے تھے۔ سین سے ہلکی ہلکی ہنسی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔
مگر ڈرائنگ روم کا ماحول سخت اور سنجیدہ تھا۔ ظاہر شاہ میز پر پھیلے کاغذات دیکھ رہا تھا، جبکہ سامنے ایس پی شازم بھی ان کاغذات پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ احمد کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک خاموش رعب موجود تھا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ظاہر کی گہری آواز گونجی۔ گاؤں کے لوگ خاموش ہیں، لیکن اندر ہی اندر سب جانتے ہیں کہ لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں۔ کوئی نہ کوئی اندر کا بندہ ملوث ہے۔ ظاہر نے کہا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میرے حساب سے یہ سب کسی بڑے آدمی کے اشارے سے ہو رہا ہے، ورنہ اتنی ہمت عام لوگوں کی نہیں ہے کہ نواب کے گاؤں میں یہ سب کر سکے۔ شازم نے نظریں تیز کی، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقتور شخص پیچھے ہے؟ ظاہر نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ جی، اور جب تک میں اس کے نام تک نہ پہنچ جاؤں سکون سے نہیں بیٹھوں گا، شازم نے سادہ لہجے میں کہا۔ شازم بہت غور سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ حویلی آئے اسے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ 1 ہفتے میں شازم اور احمد نے مل کر الگ الگ جگہوں پر انویسٹیگیشن کی تھی، جہاں سے کچھ ہی معلومات ملی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ نہر والے پل کی طرف سے اب تک 7 لڑکیاں غائب ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی میں 2 چھپے ہوئے کارخانوں سے منشیات بھی ملی تھی، جسے انہوں نے بازیاب کر لیا تھا۔ اور وہاں پر جو لوگ ملے تھے وہ بھی حوالات میں تھے، اور ان کی انویسٹیگیشن جاری تھی۔ جتنا ہی کیس شازم کو آسان لگ رہا تھا، پر آہستہ آہستہ کڑیاں جوڑتے ہی یہ کیس پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ گاؤں کے بنے چھوٹے سے پولیس اسٹیشن میں تھا، جہاں وہ ایک گروہ کے باس سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا، جس کا نام راجا تھا۔ تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ سب کچھ سچ سچ بول دو۔ یہ منشیات یہاں کس کے ذریعے آتے ہیں؟ ایس پی شازم نے راجا کو گریبان سے پکڑتے استفسار کیا تھا کہ وہ یہ سوال کوئی 10ویں بار پوچھ رہا تھا، مگر یہ شخص ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ صاحب، مجھے نہیں پتا، مجھے تو بس ایک فون کال آئی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس جگہ سے آ کر ٹرک اڈے پر لے جاؤ، اور اس کے آگے کچھ نہیں میں جانتا۔ شازم نے اشارہ کیا تو احمد نے 4-5 تھپڑ اور راجا کے منہ پر مارے تھے۔ اس وقت اس کی حالت بہت غیر تھی۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی وہ ایک لفظ نہیں بول رہا تھا۔ شازم حوالات سے باہر نکل کر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کسی کچھ پتا ہے، اور نہ اب تک تو یہ سب کچھ سچ اگل دیتا۔ احمد، تم ایک کام کرو گے؟ اس جگہ کو جا کر دوبارہ چیک کرو، شاید کوئی CCTV کیمرہ ہی ہمیں مل جائے۔ ایس پی شازم نے ٹھنڈے پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ویسے تو یہ گاؤں ہے، یہاں پر کیمرہ ہونا مشکل ہے۔ احمد پولیس جیپ لے کر تھانے سے نکل گیا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی بتیوں سے ہلکی ہلکی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ باہر صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اندر ایس پی شازم کی آنکھوں میں نیند کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی فائلوں میں سر دیے بیٹھا تھا کہ اچانک فون بجنے لگا۔ جی احمد، شازم نے فوراً کال اٹھائی۔ شازم، تم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہاں نہر کے پاس ایک پرانا اسٹور ہاؤس بنا ہوا ہے، باہر سے بند ہے، جیسے سالوں سے کوئی یہاں آتا جاتا نہ ہو، یا کسی نے کبھی کھولا ہی نہ ہو۔ لیکن جب ہم نے اندر جا کر دیکھا تو اندر سے سگریٹ کے ٹکڑے اور منشیات کے پیکٹس کے کچھ نشان ملے ہیں، اور ایک کونے میں ٹوٹا CCTV کیمرہ بھی ملا ہے۔ احمد سب تفصیل سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی آواز ہلکی سی پھولی ہوئی تھی۔ CCTV؟ مطلب اب آسانی ہوگی، کوئی ریکارڈنگ ہوئی ہے؟ شازم نے چونک کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کسی نے نکال کے ساتھ لے لی ہے۔ لگتا ہے کام کرنے والے بہت پروفیشنل ہیں۔ احمد نے جواب دیا، میں کہہ رہا تھا نا، یہ کیس واقعی بڑا ہے۔ راجا محض ایک چھوٹا سا موہرا ہے، اصل دماغ کہیں اور ہے۔ شازم نے گہری سانس لی۔ چلو تم حویلی جاؤ، میں آتا ہوں۔ شازم نے کال کاٹی ہی تھی کہ حوالات کے اندر سے زوردار شور اٹھا، میں بولوں گا، سب بتاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ راجا چیخ رہا تھا۔ شازم تیزی سے اندر آیا۔ راجا پسینے میں شرابور تھا، کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ دیوار سے ایک ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ شازم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ لوگ رات کو آتے ہیں، سفید رنگ کی جیپ میں، نمبر پلیٹ کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہمیں صرف کال ملتی ہے اور جگہ بتائی جاتی ہے۔ اصل باس کوئی اور ہے، جسے سب شاہ صاحب کہتے ہیں۔ راجا روتے روتے بولا۔ بول، کون ہے یہ شاہ صاحب؟
شاذم کی آنکھوں میں سنجیدگی اور بڑھ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا، مجھے جانے دو، کل رات نہر کے اس پار پرانے باغ میں میٹنگ ہے، میں بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ راجا نے ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ شاذم لمحے بڑھ کر رکا، پھر اپنے مٹھی سختی سے بند کرتے باہر نکلا۔ اسے جانے دو، پر نظر رکھنا۔ وہ یہ کہتا حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ آج اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، اس لیے دلکش ایک نئی ضد لے کر شاہ نواز صاحب کے سر پر کھڑی تھی۔ بابا صاحب، ہمیں شکار پر جانے دینا، لالا سے کہے کہ ہمیں لے جائیں، ہمیں بھی شکار کرنا سیکھنا ہے۔ دلکش نے التجا کی۔ نہیں بابا صاحب، شکار کرنا کوئی لڑکیوں کا کام ہے کیا؟ یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی ضد لے آتی ہے۔ ظارف نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے دلکش، تم ایک لڑکی ہو، ایسے ہر جگہ نہیں جا سکتی۔ اب کی بار چاچا نے بھی منع کیا تو وہ منہ بناتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاہ صاحب بھی تو جاتا ہے لالا، لالا بھی جاتے ہیں، اور پھر یہ بندر بھی تو جاتا ہے، پھر ہم لڑکیاں کیوں نہیں کر سکتی شکار؟ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے بولی تھی، کیونکہ لڑکیوں کے ہاتھ میں بندوق نہیں، زیورات اچھے لگتے ہیں۔ شاہ زیب نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، بندوق لڑکیاں بھی چلا سکتی ہیں، اور میں نے آپ سے نہیں پوچھا۔ بابا صاحب آپ بولے نا۔ وہ درک کر بولی تھی۔ شاہ زیب سب کے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہیں بول سکا تھا۔ ظارف، جاؤ لے جاؤ ہماری تینوں بیٹیوں کو۔ دلکش صحیح کہہ رہی ہے، لڑکیاں اور لڑکے ہمارے لیے برابر ہیں۔ نواب شاہ نواز نے حتمی فیصلہ کیا تھا تو سب کے منہ بھن گئے تھے۔ مراد صاحب کو تو یہ لڑکیوں کا اتنا باہر آنا جانا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائی صاحب کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ ظارف کے ساتھ وہ تینوں جیپ میں بیٹھی جنگل کی طرف نکل پڑی تھی۔ آپ دیکھ نہیں رہے بھائی صاحب، دلکش کی ہر بات کو آپ سر آنکھوں پر لیتے ہیں۔ آپ کب بات کریں گے شاہ صاحب؟ اور دلکش کے رشتے کا اب انتظار نہیں ہوتا میرے بیٹے سے۔ سب کے جانے کے بعد شمائلہ بیگم بولی تھی، آج رات میں بات کرتا ہوں بھائی صاحب سے، تم بالکل فکر نہ کرو۔ وہ فیصلہ کر چکے تھے آج رات بات کرنے کا۔ وہ لوگ تھوڑا سفر کر کے جنگل میں پہنچے ہی تھے جبھی کافی روشنی باقی تھی۔ آسمان پر نارنجی رنگ پھیلا ہوا تھا۔ دلکش، زمل، مینا، علی چاروں جیپ سے اترے۔ دلکش کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ شکار پر آئی ہے۔ نواب شاہ نواز دلکش کی ہر بات مان لے گئے تھے۔ تم سب احتیاط سے شکار کرنا، گولی زمین پر نہیں، آسمان کی طرف چلانا ہے۔ میں ایک ذرا کال اٹینڈ کر کے آتا ہوں۔ علی، تم ان تینوں کو سمجھاؤ ذرا اور سکھاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ظارف شیخ کال آنے کی وجہ سے تھوڑا آگے کی طرف نکل گیا تھا کیونکہ جنگل میں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ جنگل کی خاموشی میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ تم لوگ سب پیچھے ہو جاؤ، سب سے پہلے نشانہ میں لگاؤں گا۔ دلکش سب کو پیچھے کرتی خود آگے کھڑی ہوئی تھی۔ دلکش نے جھجکتے ہوئے بندوق اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ انگلیاں لرز رہی تھی۔ زمل اور مینا نے ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو کوہنی ماری۔ چلو دلکش ادی، آج آپ کا پہلا شکار ہے، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، علی نے شرارت سے کہا۔ دلکش نے آنکھیں ذرا تنگ کی۔ سامنے جھاڑیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ دلکش نے کانپتے ہاتھوں سے نشانہ باندھا اور گولی چلائی۔ ایک زوردار آواز گونجے، پرندے گھبرا کر اڑے۔ اگلے لمحے قریبی درختوں کے پیچھے سے ایک جیپ کے شیشے کی کھڑکی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ او خدایا، یہ کیا کیا؟ نشانہ اوپر لگانا تھا دلکش۔ مینا نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ جیپ کے دروازے زور سے کھلے اور شاذم غصے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ وہ یہاں سے گزر رہا تھا جب ایک گولی اس کی جیپ کا شیشہ توڑتے نکل گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ کون تھا جس نے میرے شیشے کا نشانہ بنایا؟ دلکش کی تو شاذم کو دیکھ کر ہی جان نکل گئی تھی۔ اسے فوراً بندوق پیچھے کر کے زمل کو تھما دی۔ میں نے نہیں کیا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ زمل نے ہنسی دباتے ہوئے سر جھکا لیا۔ علی اور مینا نظریں چرانے لگے۔ اب ہوگا نیا تماشا۔ شاذم ان سب کے سامنے آ کر رکا۔ اس کی نظر سیدھی دلکش پر جا ٹھہری۔ مس چورنی، اگر شکار نہیں کرنا آتا تو دوسروں کی گاڑی پر مشق نہ کرے۔ وہ اس وقت واقعی غصے میں تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولا تھا۔ دلکش شرمندگی سے کانپے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی جبکہ باقی تینوں بمشکل اپنی ہنسی روک رہے تھے۔ آلتو جلالتو آئی بلاکو ٹالتو، آلتو جلالتو آئی بلاکو ٹالتو، یا اللہ بچا لے اس جلاد سے۔ ظارف لالا کہاں رہ گئے؟
وہ شازم کو قریب آتا دیکھ گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ شازم نے غصے میں بندوق دلکش کے ہاتھ میں واپس تھمائی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی مگر لہجہ دھیما ہوا۔ اب کی بار اگر بھاگنے کی کوشش کی تو برداشت نہیں کروں گا۔ بندوق سیدھی پکڑو اور دیکھو صحیح نشانہ لگاؤ۔ وہ تینوں دور سے ہی بت بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دلکش کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے نظریں چکائی تو شازم نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بندوق کے ٹریگر پر اس کی انگلی کے ساتھ اپنی انگلی رکھ دی۔ دلکش کے ہاتھ ٹھنڈے پڑے اور سانس رک سا گیا۔ دھڑکنوں کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے مدھم سی آواز میں کہا۔ شازم جھک کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دلکش کو اس کی سانس کی گرمی اپنے گال پر محسوس ہوئی تھی۔ سکھا رہا ہوں تاکہ اگلی بار نشانہ صحیح لگے۔ سمل، مینا اور علی کچھ فاصلے پر کھڑے سب منظر دیکھ رہے تھے اور مزے لے رہے تھے۔ کیا لگتا ہے دلکش کی گولی اب بھی گاری پر لگے گی یا دل پہ؟ جمل نے سرکوشی کی۔ لگ تو دل پر ہی رہی ہے، مینا نے دبی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ دلکش بندوق سیدھی رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن شازم کے گرفت اور قریب آتے وجود نے اس کے اعصاب پر قابو پانے نہیں دیا۔ اس کی نظریں بار بار شازم کی تیکھی آنکھوں سے ٹکرا رہی تھی اور وہ مزید الجھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک بار اور زوردار آواز پیدا ہوئی اور سامنے ایک پرندہ زمین پر آ گرا۔ دلکش نے بند آنکھیں کھولی۔ ایسے لگتا ہے نشانہ چورنی۔ شازم تھوڑا سا دور کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنے میں زارب بھی واپس آ گیا۔ آپ یہاں؟ زارب نے سلام کے بعد پوچھا۔ دلکش نے نظروں سے اشارہ کر کے سچ بتانے کو منع کیا۔ جی بس میں یہاں سے گزر رہا تھا تو علی کو دیکھا، پھر یہیں چلا آئے۔ شازم کے بولنے پر چاروں کی رکی سانس بحال ہوئی تھی۔ لالا زمل کو تو سکھا دے شکار کرنا، کب سے آپ کی منتظر ہے۔ مینا نے چھوڑا تو زمل شرما دے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے لالا کا شکار کر لیا ہے۔ اب کی بار دلکش بولی تھی۔ سب ہی مسکرا اٹھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ واپس حویلی کے لیے نکل گئے تھے۔ رات گہری تھی۔ حویلی کے سب افراد شکار سے واپس آ گئے تھے اور واپسی پر ان کے قدموں کی چاپ اور کہکے اب بھی راہداریوں میں گونج رہے تھے۔ نواب شاہ نواز اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ صحن میں ابھی بھی کچھ رونق باقی تھی۔ زارب نے گاڑی کے دروازے بند کیے اور لڑکیوں کو اندر لے کر آ گیا۔ دلکش ابھی تک شکار کی باتوں میں مگن تھی۔ بابا صاحب دیکھا میں نے کیسے نشانہ لگایا؟ اگر لالا میرا ہاتھ نہ روکتے تو میں پرندہ گرا دیتا، وہ جوش سے کہہ رہی تھی جبکہ علی دل دل میں بول رہا تھا۔ واقعی کیا نشانہ تھا؟ نشانہ لگانا اور بندوق چلانا کھیل نہیں ہے، اگر غلطی سے کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو؟ شازیب نے تلخی سے کہا۔ لالا ہر وقت ڈانٹنا ضروری ہے کیا؟ کبھی تعریف بھی کر دیا کرے۔ دلکش نے اس کی بات پر منہ بنایا۔ شازیب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اندر سے شمائلہ بیگم کی آواز آئی۔ شازیب تم ذرا آنا۔ وہ سخت قدموں سے کمرے میں گیا جبکہ وہ سب وہاں سے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے تھے۔ اندر مراد صاحب بھی بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب آپ تو جانتے ہیں دلکش دن بدن ضدی ہوتی جا رہی ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ حویلی کی چھت بھی توڑ ڈالے۔ آپ تو اس کی ہر بات مان لیتے ہیں لیکن یہ وقت ہے کہ ہم اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں۔ مراد صاحب نے گہری نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ شاہ نواز صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دلکش کا رشتہ شازیب کے ساتھ پکا کر دیا جائے اور منگنی طے ہو جائے تو شاید یہ تھوڑی سنجیدہ ہو جائے، شمائلہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا مراد، تم نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے، میری طرف سے تو رشتہ پکا سمجھو۔ نواب صاحب نے حامی بڑی تو شازیب کے ساتھ ساتھ شمائلہ بیگم بھی خوش ہو گئی تھی۔ شازیب تم بتاؤ کیا خیال ہے؟ نواب صاحب نے پوچھا۔ میں جو بھی آپ لوگوں کو بہتر لگے، اس نے آہستہ سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر اس کا سامنا ایس پی شازم سے ہوا۔ وہ نظروں سے سلام کرتے آگے بڑھ گیا، پر جو گفتگو شازم نے سنی تھی اسے پتھر کا کر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ رشتے والی بات سن کر برا لگا تھا۔ وہ جو بات کرنے کے لیے آیا تھا کیے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی۔ دوپٹہ ابھی بھی سر پر نماز کی سٹائل میں بنا ہوا تھا۔ باہر کا موسم آج ٹھنڈا سا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بنی بالکنی میں آ گئی تھی جہاں سے بڑے بڑے پہاڑ اور کھلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ نیلے آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ دیا تھا۔ وہ دونوں باہر ہاتھ
کھلے آنکھیں بند کی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شازم ابھی بھی بیڈ سے واک کر کے واپس لوٹا تھا۔ جب نظر اوپر گئی تو پڑی پیکر پر ٹھہر سی گئی، جو ہر چیز سے بے نیاز تھی۔ یکدم ہی ایک ہوا کا جھونکا جسم میں سرایت کر گیا۔ دلکش نے گہری سانس لیتے آنکھیں کھولی تو نیچر سے خود کو دیکھتے شازم پر نظر جا ڈالی۔ یہ ایس پی مجھے یوں کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ خود سے مخاطب تھی۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے جو مجھے اپنی اور کھینچ رہی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ جب احمد نے پیچھے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نظارے ہو رہے ہیں، کہیں ایس پی شازم کو محبت تو نہیں ہو گئی؟ احمد کو دیکھتی دلکش کمرے میں واپس مڑ گئی تھی۔ نہیں، میں تو پرندے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے چوری پکڑے جانے پر تھوڑا گھبرایا، پھر صاف مکر گیا۔ ویسے سیریس بات ہے شازم، یہ حویلی والے بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اللہ ہی بچائے ایسی محبت سے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا پھر سے دوڑنے لگا تھا۔ یہ چورنی تو میرا دل ہی چرا گئی ہے، شازم خود سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ چاروں کمرے میں بیٹھی تھی اور خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ اس وقت ماحول میں ہنسی مذاق کا تھا اور گفتگو محبت پر ہو رہی تھی۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے؟ دلکش نے تکیے رکھتے ہوئے سوال داغا تھا۔ محبت تو چپکے سے دل میں گھر کر لیتی ہے، بس پتہ ہی نہیں چلتا کب سامنے والا عزیز سے عزیز ترین ہو جاتا ہے۔ محبت صرف اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہے تو تب تک ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ جمل نے زارق کو سوچتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کا رشتہ بچپن میں ہی زارق سے ہو چکا تھا اور وہ اسے کب پسند کرنے لگی اس کی خبر سے خود بھی نہیں تھی۔ پر مجھے تو محبت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ مجھے محبت آگ جیسی لگتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب کی بار مینا نے بھی اپنی بات رکھی تھی۔ ویسے دلکش، تم کیوں پوچھ رہی ہو محبت کے بارے میں، اور وہ بھی یوں اچانک؟ سمل نے تفشیشی نگاہ سے دلکش کی طرف دیکھا۔ نہیں، بس ویسے ہی، دلکش نے بات ڈالی۔ مجھے لگتا ہے ہماری دلکش ایس پی کو دل دے بیٹھی ہے، مینا نے کندھا مارتے ہوئے سے کہا۔ تو دلکش نے تکیے پہ منہ چھپا لیا۔ اوہو، شرما رہی ہو؟ یہ تو نیوز میں آنا چاہیے۔ دی گریٹ بہادر دلکش شاہ کو محبت ہو گئی، وہ بھی اپنے ایس پی شازم سے۔ مینا بوتل کی مائک بناتے ہوئے زور سے بولی، اور جمل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے سے چپ کروایا۔ بدتمیز، چپ ہو جاؤ، کچھ سن لے گا۔ دلکش نے بھی ہونٹوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ روکی۔ لگتا ہے ایس پی شازم مجھے اچھے لگنے لگے ہیں۔ دلکش کے دل کی بات آخر زبان پر آ ہی گئی تھی۔ سنو، ایک اچھی خبر لایا۔ ابھی وہ تینوں باتوں میں مصروف ہی تھے کہ علی آ کر بول پڑا۔ ان تینوں کی توجہ علی کی طرف مرکوز ہوئی۔ اب بولو بھی، علی کیا خوشخبری ہے؟ دلکش نے اسے چپ دیکھ کر کہا۔ 2 دن بعد زمل ادی اور زارب لالا کی منگنی ہے، اور ان کے ساتھ دلکش ادی اور شازب لالا کی بھی منگنی ہے۔ وہ تینوں جو زمل کی منگنی کو سن کر خوش ہو رہی تھی، دلکش اور شازب کا ذکر سن کر ساکت ہو گئے۔ دلکش کی تو جیسے درکن ہی رک گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ مینا کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ آپ تینوں کو یہ مذاق لگ رہا ہے نا؟ ارے، میں ابھی باہر سے مٹھائی کھا کر آ رہا ہوں، ابھی دیکھیں تھوڑی دیر میں مٹھائی یہاں بھی آ جائے گی، دیکھنا۔ چلیے جلدی کریں، ڈانس کی تیاری کرتے ہیں۔ علی اپنی خوشی میں جھوم جھوم کر ان لوگوں کو سب بتا رہا تھا، لیکن وہ لوگ مسکرا بھی نہیں سکے تھے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو دلکش کے منہ سے اس کی محبت کا اظہار سنا تھا۔ پھر اچانک یہ رشتہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ دلکش کا اظہار نہیں سنتی تو وہ لوگ بھی ایسے ہی خوش ہوتی، کیونکہ وہ ان کی بابی جو بننے والی تھی۔ لیکن اب خوشی مانید پڑ گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد سارے اور باقی سب بڑے آ کر دلکش کو مٹھائی کھلا کر وہاں سے جا چکے تھے۔ زمل اور مینا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ دلکش تو پتھر کی جیسے ہو گئی تھی۔ آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھوں میں غم لیے وہ دیر رات تک جاگ رہی تھی۔ رات کا پہر تھا۔ نواب حویلی میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک دلکش ہی تھی جو بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ سین کے بیچ لگا پرانا پیپل کا درخت ہلکی ہوا میں سرسرا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے کمرے میں سو چکے تھے، مگر دلکش کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ چاندنی رات نے حویلی کے کونے کونے کو چاندنی میں نہلا رکھا تھا۔ یا اللہ، ابھی تو میرے دل میں محبت نے اپنی جڑیں اگائی تھی، ابھی تو میں نے اس احساس سے میں آشنا ہوئی تھی، ابھی تو میں نے محبت کو صحیح سے پہچانا بھی نہیں تھا، اور میری زندگی میں اتنا بڑا امتحان آ گیا۔
وہ آسمان کی طرف دیکھتی اللہ سے مخاطب تھی، آنکھوں سے آنسو بہ گئے تھے جس سے گال سرخ ہو گئے تھے۔ یک دم ہی اس کی نظریں حویلی کی دیوار پر پڑی جہاں سایہ نظر آ رہا تھا۔ دلکش کی سانس رک سی گئی، اس نے گھبرا کر چادر اپنے گرد لپیٹی اور دبے قدموں نیچے اتری۔ جاتے جاتے اس نے موم بتی جلا کر ہاتھ میں لے لی تھی کیونکہ حویلی کے اس طرف کافی اندھیرا تھا۔ اس خاموشی میں اس کی پائل کی جھنکار اور چوڑیوں کی کھنک کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ دلکش اتنی رات کے اپنے چاچا کو باہر جاتے دیکھنے لگی۔ وہ سایہ سے اب بھی نظر آ رہا تھا مگر چاچا کی اوٹ میں اس شخص کو دیکھ نہیں سکی تھی۔ دلکش کی سانس رک سی گئی۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ اسے دل ہی دل میں کہا۔ وہ سین کے ایک کونے میں چھپ گئی تھی۔ سایہ اب صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی آدمی حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا اور اس کے چاچا اس آدمی سے مل رہے تھے۔ ان کے ارد گرد دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کے آ جانے کے خوف سے نظر رکھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی شاید کوئی تھیلا تھا۔ دلکش خوف اور تجسس کے بیچ پھنسی ہوئی تھی۔ اسی لمحے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دلکش کی چیخ لبوں تک آئی ہی تھی کہ دوسرے ہی ہاتھ نے اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا۔ چپ دلکش، شور مت کرو۔ یہ شازم خان کی بھاری مگر مدھم آواز تھی۔ دلکش کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ہاتھ ہٹائے۔ شازم نے آہستگی سے ہاتھ پیچھے لیا۔ پہلی بار آج شازم نے اس کا نام لیا تھا۔ اس آواز میں اس کو اپنا نام دنیا کا سب سے حسین نام لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شازم نے بھمیں سکیل کر پوچھا۔ میں نے سایہ دیکھا تھا، کوئی حویلی کے اندر آ رہا ہے تو میں دیکھنے چلی آئی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ شازم کی تیز آنکھیں فوراً کونے کی طرف گئی جہاں وہ سایہ غائب ہو چکا تھا اور اب بھی چاچا واپس اندر جا رہے تھے۔ اس نے دلکش کو اپنے پیچھے کیا اور دبے قدموں آگے بڑھا۔ چند لمحوں بعد وہ شخص حویلی کے اندرونی کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ شازم نے فوراً دلکش کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ تم ساتھ نہیں آؤ گی؟ اپنے کمرے میں جاؤ بھی۔ شازم کی آواز میں وہی کڑک تھی مگر دلکش کی ضد کہاں ماننے والی تھی۔ نہیں، میں نے پہلے دیکھا تھا، میں بھی دیکھوں گی کہ یہ کون ہے، اس نے آہستگی سے مگر ڈٹ کر جواب دیا تھا۔ وہ اس پاگل لڑکی کو کچھ بول بھی نہیں سکا تھا۔ شازم نے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جسے کہہ رہی ہو تمہیں اندازہ بھی ہے تم کتنی بے وقوف ہو۔ شازم آگے بڑھا تو دلکش دبے قدموں اس کے پیچھے چلی آئے۔ پائل کی آواز پر اس نے دلکش کو وہی روک دیا۔ وہ خود آگے بڑھا مگر وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کمرے کے اندر سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز گرائی گئی ہو۔ دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ شازم نے خنجر اپنی کمر سے نکالا، آگے بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر حیران کر دینے والا تھا۔ پرانے صندوق کھلے ہوئے تھے اور کاغذات بکھرے پڑے تھے مگر وہ شخص غائب تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شازم نے خود سے کہا۔ شازم کا اشارہ ملتے وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسی لمحے ایک جھونکا کھڑکی سے آیا اور دیوار پر لٹکی لالٹین بجھ گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دلکش نے خوف کے مارے غیر ارادی طور پر شازم کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شازم کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب اترا، جیسے پہلی بار اس نے دلکش کے لمس کو اتنے قریب محسوس کیا ہو۔ ڈرو مت، میں ہوں یہاں، اس نے پہلی بار نرم لہجہ اختیار کیا۔ دلکش کے ہاتھ میں جو موم بتی تھی اسے شازم نے جلایا، تھوڑی زرد روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ تو قسمت سے شازم کے پاس لائٹر تھا۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ شازم کے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں، کبھی کبھی، وہ جواب دیتے ہوئے بکھرے ہوئے کاغذ اٹھا رہا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی سراغ مل جائے۔ کل ملا کر یہ ایک ہی خامی ہے مجھ میں، تمہیں چلے گا نا؟ شازم نے کلر چبکتے ہلکے سے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں، مطلب؟ اس نے کہا سمجھی سے آنکھیں چکائی۔ مطلب یہ کہ اگر میں تمہیں چاندنی کے اس پار لے جاؤں اپنی دنیا میں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی، میری زندگی بنو گی؟ شازم نے ایک ہاتھ دلکش کی اور پھیلایا تھا۔ اتنا غیر متوقع اظہار محبت شازم دلکش سے کر دے گا، اس کی توقع اسے بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بت بنی شازم کو دکھ رہی تھی۔ دل کیا کہ ابھی ہاں کہہ دے، ابھی اسے اپنے دل کا حال سنا دے کہ جیسا تم میرے لیے محسوس کرتے ہو ایسے ہی میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ مگر یہ زمانے کی بیڑیاں اور فضول رسم و رواج اس کا ہونٹ سی گئے تھے۔
ہم نواب زادیاں صرف نواب زادوں کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں، ہر کسی ایرے کیرے کے ساتھ نہیں۔ دل پر پتھر رکھ کر اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ شازم کا دل چکنا چور ہوا تھا۔ دیکھو دلکش، تم کسی چیز سے ڈرو نہیں، بس مجھے ایک بار ہاں کہہ دو، میں نواب صاحب کو خود ہی منا لوں گا۔ شازم نے اس کی کلائی تھامی۔ اگر مجھے ہاں کرنے کا حق ہوتا تو میں قسم اس محبت کی ایک لمحہ نہیں لگاتی، پر مجھے حق نہیں ہے۔ دلکش نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھوڑائی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور جاتے جاتے شازم کی زندگی کو اندھیر نگری کر گئی تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر جب قدم آگے بڑھایا تو کوئی چیز ہاتھ میں آئی۔ اس نے جھک کر وہ چیز اٹھائی تو دلکش کی ایک پائل تھی جو وہاں گر گئی تھی۔ شازم اس پائل کو اٹھاتے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ حویلی کی صبح ہر روز جیسی تھی، باہر ناشتہ چل رہا تھا، جبکہ کچن میں ملازم کاموں میں مصروف تھے۔ دلکش کب سے بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی، زمل کچھ برتنوں کو سیٹ کر رہی تھی جب شمائلہ بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ زمل بیٹا، تم یہ چھوڑو، جاؤ زارب کے کپڑے استری کرو، اسے دے آؤ، تمہیں تو پتہ ہے اسے ملازموں کے کام بالکل پسند نہیں آتے، جاؤ، اسے جرگے میں جانا ہے جس کے لیے اسے دیر ہو رہی ہے۔ زمل نے ملازمہ کو ہدایت دیتی زارب شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے باہر سے اس نے آواز دی، پر شاید وہ شاور لے رہا تھا، اس لیے وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کی الماری سے کپڑے نکال کر وہ پریس کرنے لگی۔ زارب شاہ کی الماری تو کوئی ملازم ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، یہاں تک کہ کمرے کی صفائی بھی دلکش مینا یا زمل ہی کرتی تھی، کیونکہ اسے ملازموں کا کام سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم، قسم چاہے لے لو، قسم چاہے لے لو، خدا کی قسم، بہت پیار کرتے ہیں تم کو صنم۔ اس کی شلوار قمیض پر استری کرتے گنگنا رہی تھی جب زارب شاور لے کر باہر نکلا۔ زمل کی میٹھی آواز سن کر اس کے لبوں پر مسکان آئی تو جیسے بال توڑی سے رگڑتے وہ زمل کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ مجھے تو آج پتا چلا کہ تم اتنا اچھا گا بھی لیتی ہو، تھوڑا اور سنا۔ اپنے پیچھے سے زارب کی آواز سن کر زمل پسینے پسینے ہو گئی تھی۔ نہیں، میں کب؟ زمل مڑی تو زارب اس کے بہت قریب کھڑا تھا کہ زمل کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوگا تمہارا زمل؟ میرے ذرا سے قریب آنے جانے سے تم اتنا گھبرا جاتی ہو۔ زارب نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے اڑائی۔ یہ لے آپ کے کپڑے۔ شلوار قمیض اس کے سامنے کرتی نظریں چکا گئی تھی۔ جاؤ مسز زارب شاہ، کہیں تمہاری یہ نظریں مجھے گائل ہی نہ کر دیں۔ زارب اس کو گھبراتا دیکھ تو قدم پیچھے ہو گیا تھا۔ زمل راستہ ملتے ہی وہاں سے مسکراتی ہوئی بھاگنے کے سے انداز میں نکلی تھی۔ پیچھے وہ اس کی ادا پر جسے قربان ہو گیا تھا۔ دلکش کا بدلا بدلا سا رویہ سب محسوس کر رہے تھے۔ ابھی وہ کچن میں پانی پی رہی تھی جب زارب آیا۔ کوئی بات ہے جو ہماری گڑیا اتنی چپ چپ ہے؟ مینا اور علی وہاں سے چلے گئے تاکہ وہ دونوں بہن بھائی آپس میں بات کر سکے۔ لالا، آپ لوگ جانتے ہیں شازی لاولا کیسے ہیں، پھر بھی میرا رشتہ ان سے کر دیا۔ اس کی آنکھیں فوری نم ہوئی۔ دلکش کا اشارہ شازب کا جوا کھیلنا اور دیر رات تک باہر رہنے کی طرف تھا۔ یہ فیصلہ بابا سائی نے کیا ہے تاکہ تم ان کی نظروں کے سامنے رہو۔ ایک دن تمہاری محبت شازب کو بدل دے گی۔ وہ اب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھا رہا تھا۔ اب مسکرا دو۔ زارب کے کہنے پر وہ زبردستی کا مسکرا دی تھی۔ زارب کو یہی لگا کہ شاید وہ ابھی بچی ہے، اس سے شادی کرنا نہیں چاہ رہی، پر آہستہ آہستہ اس رشتے کو سمجھ آئے گی۔ زارب کے جاتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چلتی تھی جبکہ شازیب نے اسے آواز لگائی تو اس کے کمرے میں چلی آئی۔ جی لالا، کچھ کام ہے؟ دراصل دلکش کے کمرے کے راستے میں ہی شازب کا کمرہ پڑتا تھا، جب اس نے جاتے جاتے دلکش کو آواز لگائی تھی۔ دلکش کا لالا بولنا اسے برا لگا۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، سائی بولا کرو۔ شازب نے دلکش کے مزید قریب آ کر اس کی کلائی زبردستی زور سے تھام لی تھی۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ دلکش نے سخت لہجے میں کہا اور ہاتھ اپنا چھڑوانے کی کوشش کی۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، تمہاری یہ اکڑ ابھی میں 2 منٹ میں نکال سکتا ہوں۔ شازب کو تیش ہی آ گیا تھا جیسے۔ دلکش کو اس نے غصے میں بیڈ پر دھکا دیا۔ دلکش زاروں کی تار رونے لگی۔ شازم جو وہاں سے گزر رہا تھا دلکش کی آواز سن کر طرف چلا آیا، مگر سامنے کمرے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں شعلہ برسانے لگی۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور دلکش کے اوپر جھکے
शाहजेब को खींच कर हटाया और 2-3 मुक्के मारे। शाहजेब दूर जा गिरा। दिलकश रोते हुए शाहजेब के पीछे छुप सी गई थी। ओ हट साले, तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला? शाहजेब फौरन खड़ा होता शाहजेब का गिरेबान पकड़ गया था। तुम कौन होते उसको हाथ लगाने वाले? शाहजेब ने उल्टा उससे सवाल पूछा। वो मेरी मांग है। शाहजेब की आंखें लाल थी। मांग है, बीवी नहीं। आइंदा अगर से छुआ तो ऐसी सजा दूंगा कि मौत की भीख मांगोगे। शाहजेब ने शाहजेब को कड़क अंदाज में बोलते धक्का दिया था और दिलकश का हाथ थाम कर कमरे से निकल गया था। और तुम अब अगर आइंदा उसके आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर आकर वो दिलकश को भी बावर करवा गया था। शाहजेब का दिमाग ठंडा ही नहीं हो रहा था, मगर दिलकश को रोता देख वो लंबी सांस लेते खुद को नॉर्मल कर गया था। देखो दिलकश, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूं, पर तुम खुद को बचाओ। ऐसी रात देख कहीं भी मुंह उठाकर जाना अच्छा नहीं होता है। उस रात तुम अकेली बाहर निकल आई और अब यहाँ। वो जिस कदर लहजा नरम रख सकता था उतना रख रहा था। ठीक है। दिलकश हाँ में सर हिला गई। आंसू साफ कर लो और कमरे में जाओ। शाहजिम अपना रुमाल उसको देता कमरे की तरफ जाने का कह रहा था। वो जब तक नहीं गई वो वहीं खड़ा रहा। वो गुस्से में कमरे में दाखिल और उसने मुट्ठियां पीछी थी। क्या हुआ शाहजिम? अहमद ने सफार किया। अहमद, अब इन्वेस्टिगेशन में मुराद शाह को और इनके बेटे शाजिब शाह को भी इन्वेस्टिगेट करो। शाहजिम ने पानी का गिलास घटकते हुए कहा। वो तो मैं कर लूंगा, अब हुआ क्या है जो तुम इतना गुस्से में हो? अहमद ने अपना काम रोकते हुए फिर से पूछा। ये शाहजिब मुझे सही नहीं लगता। अभी मैं देख कर आया हूँ। दिलकश से जबरदस्ती कर रहा था। मेरा खून चल रहा है। दिल चाह रहा है उसे अभी जमीन में दफन कर दूं। शाहजिब की आंखें लाल हो गई थी। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। अहमद ने उसे सोफे पर बैठाया। एसपी शाजिम खान की मोहब्बत पर गलत नजर डाली है। उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसका दिल अंदर ही अंदर कुलस रहा था। वो जो हमें आखिरी फोन कॉल मिली थी उसकी रिकॉर्डिंग देख रहा। सारी चीजों को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करो। मुझे लगता है कि इस केस के पीछे हवेली का ही कोई जुड़ा हुआ है और ये सब कल तक हो जाना चाहिए। वो हुक्म देते हुए शॉवर लेने चला गया था ताकि ठंडे पानी से खुद को ठंडा कर सके। शाहजिम ने एक हफ्ते में सारी जांच पड़ताल सब कुछ दोबारा की थी। उसने एक एक सिरे को अच्छे से देखा था। जब जाकर उसका शक यकीन में बदल गया था कि राजा के एक खास आदमी नासिर ने 2-3 थप्पड़ पड़ने पर सब ही उगल दिया था और अब सब सबूत हाथ लगने की देर थी। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के गवाही दे रहे थे कि नींद ने उसका साथ छोड़ा हुआ है। पर जब नासिर ने थप्पड़ों की बारिश की उसके बाद सब कुछ उसने उगल दिया तो शाजिल की रगों में दौड़ता खून जैसे कम ठंडा हो गया। अब सब कुछ वाज़ह था। अब किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। शाजिल ने दबी आवाज में कहा और अपनी फाइल बंद कर दी। हवेली में जश्न का समा था। पूरी हवेली को बड़की कमकमों से सजाया गया था क्योंकि आज हवेली में मंगनी थी। दिलकश के साथ शाहसिब की और जिमल के साथ जारिब शाह की। हवेली में इस वक्त और भी समा था। बड़ी बड़ी दरख्तों पर झिलमिलाहट करते कमकमे, सहन में सजी महफिल, औरतों की हंसी और गीत, ढोलक की थाप पर बजते सब कुछ खुशियों का ऐलान कर रहा था। नवाब शाहनवाज के चेहरे पर बरसों बाद इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। अपनी लाठी के सहारे मेहमानों को खुशामदीद कहते फिर रहे थे। इधर दिलकश आईने के सामने बैठी थी। उसने गहरे सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था, माथे पर झिलमिलाता टीका और होंठों पर हल्की मुस्कुराहट, मगर दिल के अंदर अजीब सी खुलबड़ी मची हुई थी। शाहजेब का नाम सुनकर उसकी रूह जैसे उलझ गई थी। वैसे दिलकश अदी, आप भी इतनी प्यारी लग सकती हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अली ने उसे तंग किया। तुम तो चुप ही रहो अली, हमारी दिलकश अपने नाम की तरह है, बहुत ही ज्यादा दिलकश। मीना ने उसके सर पर दुपट्टा टिकाया। जाओ अली, तुम्हें बाहर बाबा साईं बुला रहे हैं। जिमल अपनी मैक्सी संभालते हुए दिलकश के कमरे में दाखिल हुई और अली को जाने का कहा। अली इसकी बात सुनते ही कमरे से निकल गया था। जिमल ने कमरे का दरवाजा बंद किया और दिलकश के पास आई। दिलकश, अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो तो तुम इनकार कर दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जिमल ने दिलकश के बुझे हुए चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं जिमल, मैं बाबा और लाला का मान नहीं तोड़ सकती। दिलकश जिमल के गले लगती नफी में सर हिला गई थी। माशाल्लाह, मेरी दोनों बेटियां कितनी प्यारी लग रही है। चलो मीना, कुछ देर में इन्हें बाहर लेकर आना।
شمائلہ بیگم نے پیار کرتے نظر اتارے تھی۔ سارا گاؤں جمع تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ جب زمل اور دلکش کو باہر لایا گیا، رات گہری ہو چکی تھی مگر حویلی جگمگا رہی تھی۔ آج کا دن ہے ہی پیارا، آئی ہے منگنی کی بہارا۔ ہواؤں میں خوشبوؤں کا میلہ سا لگ گیا تھا۔ نواب شاہ نواز نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا۔ آج حویلی کی تاریخ کا اہم دن تھا۔ دلکش بیٹی کی منگنی شاہزب سے اور زمل کی ممی زارب سے طے پائی ہے۔ تالیاں بجی، ہنسی گونجی۔ دلکش بھاری قدموں سے صحن میں اٹھی، اس کی کلائیوں میں سنہری چوڑیاں کھنک رہی تھی مگر دل کی دھڑکن پر کھنک کو ہی دبا رہی تھی۔ نکاح اٹھاتے ہی سامنے شاہزب نظر آیا، مسکراتا اور مطمئن سا۔ دلکش نے نظریں جھکا لی۔ زمل بالکل کنارے پر کھڑی تھی، اس کے دل میں جیسے ہلچل مچی ہوئی تھی۔ زارب آگے بڑھا، اس کی طرف ایک لمحے کو دیکھا، نگاہوں میں خاموش یقین تھا۔ زمل نے بھی اختیار سانس روکی اور نظریں چرا لی۔ خواتین نے تھال سجایا جس میں مہندی، چوڑیاں اور مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے شاہزب نے دلکش کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ شاہزب نے نظریں ہٹا لی تھی۔ لمبے برکلی صحن میں شور اٹھا، تالیاں بجی، مبارک بادیں دی گئی۔ دلکش کی پلکیں لرزی جیسے اسے اپنی مرضی کہیں دبائی ہو۔ پھر زارب شاہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ مضبوط تھے، نگاہیں پورے اعتماد۔ اس نے زمل کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے جیسے دنیا تھم گئی۔ زمل کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہی محفل میں ایک اور خوشی کا شور اٹھا، لیکن کچھ دل ایسے بھی تھے جو اس شور کے پیچھے خاموشی سے تڑپ رہے تھے۔ سب کمروں میں چلے گئے تھے تو دلکش بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جب اسے پائل کا یاد آیا جو کب سے مل ہی نہیں رہی تھی، ارے یہ کہاں گئی، یہ تو ایک ہی ہے۔ وہ اپنی الماری میں دوسری پائل ڈھونڈنے لگی پر وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہزب کمرے میں داخل ہوا، کیا اسے ڈھونڈ رہی ہو؟ شاہزب نے چاندی کی وہ پائل دور سے اسے دکھائی تھی۔ یہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ ڈور کر پائل لینے کی کوشش کر رہی تھی پر شاہزب نے ہاتھ اوپر کر دیا۔ جس دن میرا دل چرایا تھا اسی دن یہ پائل میرے پاس چھوڑ گئی تھی۔ وہ شاہزب کے بے حد قریب آ گئی تھی، اس کے کلون کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تھی۔ آپ یہاں سے جائیے، کسی نے دیکھ لیا تو؟ دلکش نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم اور آگے بڑھے کہ اچانک پاؤں مڑا اور وہ شاہزب کے ساتھ زمین بوسل تھی۔ اس کا سجا سورا روپ شاہزب کو ساکت کر گیا۔ دلکش شاہزب کے اوپر تھی اور وہ زمین پر، اور اسی اسلام میں شمائلہ بیگم کمرے کے باہر سے گزری۔ ان کی نظر دونوں پر پڑی تو وہ زور زور سے چیخنے لگی، ارے ارے دیکھو بھائی صاحب، آپ کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ شمائلہ بیگم کے شور پر ایک ایک کر کے سب جمع ہو گئے تھے۔ دلکش کی آنکھیں نم ہوئی، وہ لجتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ زارب شعلہ برستی نگاہوں سے آگے بڑھا، دلکش کے نرم گال پر زوردار تماچا دے مرا۔ دلکش یہ سب کیا ہے؟ نواب شاہ نواز دہاڑے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ لڑکھڑا کر گری تھی۔ شاہزب زارب اور دلکش کے بیچ آ گیا تھا، ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہمارا منہ ضرور کالا کرے گی، اب دیکھ لیا نا۔ زمل اور مینا نے تڑپ کر دلکش کے پاس آئی تھی، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نہیں بابا صاحب، ایسا نہیں ہے، دلکش نے کہا۔ نواب صاحب نے اسے جھڑک دیا، ابھی کہ ابھی اس حویلی سے نکل جاؤ۔ مراد صاحب چیخے تھے، وہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ شاہزب کیس حل کرنے سے پہلے ہی یہاں سے چلا جا، کیونکہ وہ ان کا سچ جان گیا تھا اور یہ اچھا موقع تھا۔ لیکن میں تو یہاں کیس کے کام کی سلسلے میں آیا ہوں، وہ کیے بنا نہیں جاؤں گا، اور آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شاہزب چیخ کر بول رہا تھا، نہیں کروانا کوئی بھی کیس حل، نکل جاؤ یہاں سے اپنے دوست کے ساتھ۔ نواب صاحب بھی شاہزب کی ایک بات نہیں سن رہے تھے، وہ چیختا چلاتا رہا مگر حویلی کے گارڈ اس کو پکڑ کر حویلی سے باہر لے گئے تھے۔ کمرے سے سب بڑے باہر جا چکے تھے۔ کمرے میں مینا اور زمل اور دلکش موجود تھی۔ دلکش بالکنی سے شاہزب کو مار کھاتا دیکھ رہی تھی، اس کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ مت مارو اسے، جاؤ زمل، روکو۔ دلکش کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ بڑی مشکل سے زمل اور مینا نے اسے سنبھالا ہوا تھا اور پھر نیند کی دوا دے کر اسے سلا دیا تھا۔ 1 مہینے پہلے ہوئے اس واقعے نے دلکش کو بالکل بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس کی چاچی اسے بد کردار لڑکی کہہ کر بلاتی تھی اور ہر وقت کہتی تھی کہ شکر کرو میرا بیٹا تمہیں اپنا رہا ہے، اور نہ تم جیسی بد کردار لڑکی کو تو کوئی تھوکے بھی نہ۔ وہ شوخ و چنچل لڑکی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ حویلی کے ماحول میں تناؤ سا آ گیا تھا۔
نواب صاحب نے جلد ہی نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس میں زمل اور زارب تو خوش تھے مگر دلکش اس فیصلے سے خوش نہ تھے۔ بابا سائیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اس کنویں میں نہ دھکیلیں۔ میں شازم کو پسند کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، زہر پیوں گی پر کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ دلکش کو ابھی ابھی اپنی نکاح کی خبر ملی تھی۔ میں نے تم سے اتنا پیار کیا، تمہاری ہر ضد پوری کی، اس کا یہ صلہ دے رہی ہوں۔ نواب شاہ نواز اپنی بیٹی کے اس رویے پر ٹوٹ گئے تھے۔ اگر تم نے کل چپ چاپ قبول ہے نہیں کہا تو اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ آخری فیصلہ کرتے آگے بڑھ گئے تھے۔ دلکش انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ دوسری طرف زمل حویلی کی بالکنی میں کھڑی تھی، اس کے قریب ہی زارب شاہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ میں اس کی گہری نظریں پار پار زمل کی طرف اٹھ رہی تھی۔ زمل کے قدم جیسے زمین پر جمنے لگے تھے، دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دینے لگی تھی۔ یہ رشتہ اب اور مضبوط ہو جائے گا۔ زارب نے دل سے دھیرے سے کہا، جی، بس دلکش بھی خوش رہے۔ زمل دلکش کے لیے پریشان تھی۔ دلکش شاہ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ لال جوڑے میں تیار تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی زمل کا نکاح زارب سے ہوا تھا۔ دلکش کے ہاتھ کانپ رہے تھے، الفاظ منہ سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے، سب اس کے جواب کے منتظر تھے جب اچانک پولیس سائرن سنائی دی اور شازم اپنی فورس کے ساتھ نواب حویلی میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سب ساکت ہوئے۔ روک دو یہ نکاح، اس کی گرجدار آواز صحن میں گونجی۔ سب کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ نواب شاہ نواز اپنی لاٹھی پر زور سے ٹیک لگاتے آگے بڑھے۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ شازم کے ہاتھ میں ایک موٹی فائل تھی، اس نے سب کے سامنے سے کھولا۔ تماشا میں نہیں، یہ لوگ بنا رہے ہیں، اب وقت ہے سب پردے ہٹانے کا۔ فائل میں سے اس نے تصویریں اور دستاویزات نکالی۔ یہ دیکھیں، ناصر نے سب اگل دیا۔ یہ سب سمگلنگ، یہ لڑکیوں کا اغوا، یہ جعلی کاروبار، سب میں آپ کے بھائی مراد صاحب اور ان کے ساتھ چند قریبی شریک ہیں، اور سب سے بڑھ کر شازم، جس کے ساتھ آج دلکش کی زندگی برباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، وہ اس گھناؤنے دھندے میں شامل ہے۔ شازم کا رنگ فک ہو گیا۔ جھوٹ ہے یہ سب، ہماری عزت خاک میں ملانا چاہتے ہو؟ مراد صاحب چیخنے لگے تھے۔ شازم نے ہاتھ اٹھا کر پولیس کو اشارہ کیا۔ وردی والے آگے بڑھے۔ شازم، مراد اور ان کے کارندوں کو بیڑیوں میں جکڑ لیا گیا۔ یہ سب ثبوت عدالت میں پیش ہو گئے۔ اب انصاف ہوگا۔ حویلی میں سناٹا ہو گیا۔ شمائلہ بیگم تک اس میں شامل تھی۔ بھائی صاحب، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ جاتے جاتے وہ یہ کہہ کر گئی تھی۔ زمل، مینا اور علی تینوں رو رہے تھے۔ دلکش کے آنسو جھلک گئے۔ اسے کانپتے لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا بابا سائی، میں شازم کے بغیر کسی اور کی نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں تمہارا دل نہ سمجھ سکا۔ نواب شاہ نواز کے لرزتے ہونٹوں سے بس ایک آہ نکلی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس کے اس کا ماتھا چوما۔ نواب صاحب، میرا مقصد کبھی آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، میں صرف سچ سامنے لانا چاہتا تھا۔ شازم نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چھوئے۔ بیٹی کا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دو جس نے اس کے آنسوؤں کی لاج رکھی ہے۔ نواب صاحب نے لرزتی ہوئی آواز میں نکاح خواہ کو کہا، دلکش شاہ، آپ کو یہ نکاح شازم خان کے ساتھ قبول ہے؟ نکاح خواہ نے دوبارہ سوال دہرایا۔ جی، قبول ہے۔ 3 بار قبول ہے کہنے کی گواہی جیسے حویلی کی فضاؤں میں گونجی۔ صحن تالیوں، دعاؤں اور سبحان اللہ کی آوازوں سے بھر گیا۔ زمل نے مسکراتے ہوئے دلکش کو گلے لگایا۔ آخرکار تمہیں تمہارا پیار مل گیا، خوش رہو تم، زارب نے سر جھکا کر کہا۔ شازم نے آگے بڑھ کر دلکش کا ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں برسوں کا سکون اتر آیا۔ دلکش نے شرماتے ہوئے نظریں کو جھکا لیا تھا۔ حویلی ایک بار پھر جگمگا اٹھی تھی، مگر اس بار اپنوں کے چلے جانے کا دکھ تھا۔ زمل کے نکاح کے بعد زارب اور وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ زارب کی گہری نظریں اور خاموش محبت زمل کے دل کو جگڑنے لگی تھی۔ داجی، مینا اور علی کا خیال رکھتے تھے۔ وہ جیل میں ماں باپ اور بھائی سے ملنے جاتے تھے۔ شادی کے بعد دلکش کے چہرے کی وہ رونق لوٹ آئی تھی جو مہینوں سے غائب تھی۔ وہی شوخ مزاج، ہنستے مسکراتے انداز میں شازم کی زندگی کو جنت بنانے لگی تھی۔
شازم کی سخت آنکھوں میں اب نرمی آ گئی تھی۔ جب بھی دلکش اس کے سامنے آتی اس کی نظریں جیسے اس میں سکون ڈھونڈ لیتی تھی۔ اکثر دلکش شرارت سے اس کی فائل چھین لیتی اور کہتی، اب بس بھی کرے، کیس بند کرے۔ میاں جی، اب آپ کی بیوی کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، اب سب سے بڑا کیس تمہارا ہے، اب میں عمر بھر اس میں قید رہنا چاہتا ہوں۔ جھٹکے سے اسے خود کے قریب کرتا شازم مسکرا کر جواب دیتا تو وہ بھی شرما جاتی۔